बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ मारा गया, एक जनरल साहब हैं उनकी जानिब से, और GHQ इस बात पर इसरार कर रहा है कि हमारी मर्जी का जो शख्स है वो आर्मी चीफ लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया, वज़ीर आज़म साहब को थप्पड़ मारा गया और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने इस बात का इनकार करते हुए कहा कि जी मैं किसी भी तरह से आपके हुक्म को मानने का पाबंद नहीं हूँ। जबकि नवाज शरीफ साहब का ये इसरार है कि वो शहबाज शरीफ साहब को जिस शख्सियत के हवाले से आगाह करेंगे कि ये शख्स आर्मी चीफ होगा, उसी को आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाएगा। ये जो थप्पड़ों की खबरें आ रही हैं, और फिर एक PTI के, हैरान हूँ मैं वैसे इन लोगों के ऊपर कि एक PTI के सीनियर रहनुमा है, कभी कभी टॉक शोज में भी आते हैं, नाम तो पूरा नहीं लूँगा लेकिन इतना बता दूं कि वो बसरा साहब हैं। और बसरा साहब जो हैं उन्होंने जी खबर चलवाई सोशल मीडिया के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ पड़े हैं। और थप्पड़ शरीफ का एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ट्विटर, रात को मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, तो जब ट्विटर के ऊपर ये खबर आई तो मैंने इसकी वेरिफिकेशन, इसकी तस्दीक के लिए अपने सहाफ़ती, जो अपने जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं उनसे रब्ता किया, अपने सहाफ़ती ज़राए से रब्ता किया, तो मुझे पता चला कि ये खबर बिल्कुल वैसी ही बकवास खबर है जैसी 9 या 10 अप्रैल की दरमियानी शब को ये खबर आई थी कि इमरान खान साहब को जी थप्पड़ मारे गए हैं, उनको थप्पड़ रसीद किए गए हैं। और उस वक्त भी ये खबर आई थी कि जी अदालतें लग गई रात को। नो डाउट अदालतें लगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, आतर मिन्निल्लाह साहब अदालत में आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट को खोला गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही थी कि 9 या 10 अप्रैल को ये खबरें आ रही थी कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक, उस पर वोटिंग होना थी, तो इमरान खान साहब ने वो जो हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो जो हाइप खड़ी की हुई थी, उसके ऊपर जी बड़ा गुस्सा था इदारों को, और इदारे समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जब हर हद पार की तो उसके बाद जी एक जनरल साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठे, वो आए इमरान खान साहब के पास आए। इमरान खान साहब ने वो जो तू मैं की, और उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मार दिया इमरान खान साहब को। फिर इस बात के ऊपर भी कि जी ये जो खबर आई थी कि ये 9 या 10 अप्रैल की दरमियानी शब को इमरान खान को थप्पड़ पड़े थे, तो ये भी खबर आई कि जी इमरान खान साहब के हवाले से ये जो खबर आई है मीडिया के ऊपर आई है, और ये भी कुछ जो है वो मीडिया चैनल्स ने इसको हाईलाइट किया, इसको बतौर एक न्यूज़ के TV चैनल्स के ट्रिगर्स के तौर पर चलाया। तो उस वक्त जो है वो कौम बड़ी वैसे तो हैरान हुई कि ये हो कैसे सकता है कि एक मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको थप्पड़ रसीद कर दिए गए हैं। चलें, ये तो बात समझ आती है कि मार्शल लॉ लग गया, मुल्क में एमरजेंसी नाफज हो गई, या मुल्क के हालात इतने संगीन तर हो चुके थे कि इदारों ने उसके बाद कोई स्टैंड लिया, कोई पोजीशन ली। लेकिन ये तो बात मेरी समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब को थप्पड़ मारे गए, और मैं खुद इस बात को तस्लीम करने से इनकारी था कि इमरान खान साहब को ये थप्पड़ मारे जाएंगे, या उनके साथ ये नारवा किस्म का सलूक, या उनके साथ इस किस्म का जो है गलत बर्ताव किया जाएगा। जब मैंने ये खबर सुनी तो उस वक्त मैं तो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी पता चला कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनको थप्पड़ मारे गए। वो जनरल साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आए, इमरान खान साहब का गिरेबान पकड़ा गया, इमरान खान साहब को जो है उनको समझाया गया। उसके बाद श्री मिजारी साहिबा दौड़ कर जो है वो जब दौड़ रही थी तो उन्होंने जब ये सारा वाकया देखा तो वो यकदम गिर पड़ी, और उसके बाद उनको उठाया गया, वो होशो आवाज़ में नहीं थी। तो उस वक्त जी कुछ सहाफ़ियों की जब इमरान खान साहब से गैर रस्मी मुलाकात हुई, वो गाड़ी में बैठे, वो चल दिए, बहुत तेज़ जो है वहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से गाड़ियाँ चलीं, और वो अपनी असल मंजिल की जानिब रवाना हो चुकी थी। तो ये एक अफवाह थी, ये एक अफवाह थी कि इमरान खान को थप्पड़ पड़े। ऐसी एक अफवाह उड़ाई गई है कि शहबाज शरीफ साहब को जी थप्पड़ पड़े हैं, और ख़बर ये है कि GHQ से कुछ नाम दिए गए, और उन नामों की तस्दीक के लिए जो नाम वज़ीर आज़म हाउस को अरसाल हुए, उन नामों के हवाले से जब वज़ीर आज़म साहब से ये बात हुई और वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा वो समरी लेकर आए, ये भी खबर आई कि जी वो समरी लेकर वज़ीर आज़म साहब के पास आए क्योंकि वो रिटायर होने जा रहे हैं।
تو ڈیفینیٹلی جو آرمی چیف ریٹائر ہونے لگتا ہے اپنے وقت سے پہلے تو اس سے مشورہ کیا جاتا ہے, مشاورت کی جاتی ہے کہ اب کس نئے شخص کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے, آرمی چیف وہ سمری لے کر آ گئے تو وزیر اعظم نے اس سمری کو ماننے سے انکار کر دیا, ان ناموں کو, ان پیش کردہ تجویز کردہ ناموں کو ماننے سے انکار کر دیا جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لے کر آئے, اور ان ناموں کے اوپر رضامندی ظاہر کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ نواز شریف اور پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومتی اتحاد اور نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے بڑا ووٹ آف موقف ہے کہ جس کو ہم آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے وہی ہوگا, کیونکہ وزارت دفاع وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو نام وزیر اعظم صاحب کو بیچنی ہے ان ناموں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو ٹاپ پرائیورٹی ہوگی, موسٹ سینئر ہوگا, وہ آرمی چیف ہوگا. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بہت سے ولاگس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں, ان کی جانب سے جو اعلان متوقع ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خبر تھی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے انکار کر دیا, آرمی چیف کے پیش کردہ ناموں کو مسترد کر دیا تو ان کو تھپڑ پڑ گیا اور ان کو تھپڑ مارا گیا کہ تمہاری مجال کیسی ہوئی کہ تم نے ہمارے پیش کردہ ناموں کو, ہمارے تجویز کردہ ناموں کو مسترد کر دیا, تم نے یہ مجال کیسے کی. اور افواہ ہے کہ جی یہ ایک افواہ اڑائی گئی کہ باجوہ صاحب لیٹر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کہا کہ سمری سائن کرو, اور پھر جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو تھپڑ پڑ گیا. سر یہ جو خبریں ہیں سوشل میڈیا پر آج کل جتنی ہائپ کھڑی ہے, میں خود سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کرتا ہوں, اور آپ ایسی ہزاروں خبریں سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے طور پر دیکھتے ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک دفعہ جب ملٹری گیریزن کا انہوں نے دورہ کیا تھا تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا فیک خبروں کے حوالے سے محتاط رہے. انہوں نے تب بھی یہ بات کی تھی, اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو بہت سے لوگوں کی کھوپڑی میں, ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھی تھی, اور بہت سے ہمارے ایسے صحافی دوست, اب نام نہیں لینا, ہمارے پروفیشن کے اندر, ہماری جرنلزم کے پروفیشن کے اندر وہ لوگ بہت سالوں سے میڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جب اس قسم کی بکواسیات کرتے ہیں, اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں اور غلط ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اداروں کی طرف سے, اور اداروں کو اور گورنمنٹ کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو سر وہ صرف ریٹنگز کے لیے کرتے ہیں, وہ صرف ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان خبروں کا دور دور تک حقیقت سے, فیکٹس اور فگرز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل حقائق کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس وقت بھی یہ فیک نیوز تھی جب یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پھیلائی گئی, اور آج بھی یہ فیک نیوز ہے جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے. یہ جو فیک نیوز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیمرا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, جو میڈیا کے احتساب کا ادارہ ہے, اگر وہ میڈیا کا احتساب صحیح معنوں میں شروع کر دے تو سر یہ خبریں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں ہوں گی. اگر صحیح معنوں میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, اگر ان صحیح معنوں میں ان چیزوں کا انالیسس کریں, یا یہ کہیں کہ جی بہت ہی عام اور بڑے دبے الفاظ میں اگر میں یہ بات کروں کہ احتساب شروع ہو جائے ان لوگوں کا جو یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, تو سر یقین کریں کہ پاکستان میں فیک نیوز اپنی موت آپ مر جائے گی. اس کو مارنے کی, اس کو کسی سپرے سے مارنے کی, کسی 9mm پسٹل سے مارنے کی, یا AK-47 سے مارنے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اپنی موت آپ مر جائے گی جب احتساب ہوگا. تو سر فیک نیوز بہت پھیلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس طرح کی خبروں پر کان نہیں دھرنے چاہیے, نہ ہی کان دھریں, نہ ہی کسی کو کان دھرنے کے لیے اس کو تجویز دیں یا اس کو جو ہے وہ اشارتاً بات کریں, کیونکہ اس قسم کی ہزاروں خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا کھولتے ہیں کبھی کوئی خبر, آپ دیکھ لیں جتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر, جتنی ویڈیوز فیس بک کے اوپر آتی ہیں, تھمبنیل کچھ اور ہوتا ہے, خبر اندر کچھ اور ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بڑی خبریں آتی ہیں, لیکن یہ جو خبر آئی ہے بہت ہی بکواس خبر تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو نیشنل لیڈر تھے پاکستان کے, سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو, جن کو ضیاء الحق کے ایک جو ہے وہ حکم کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس مولوی مشتاق نے ان کے ایک حکم کے اوپر ان کو تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ کیا, کہ صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی بھٹو کو,
وہ ایک دفعہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو تو بھائی ایک نیشنل لیڈر ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک لیڈر جس کو لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے، لوگ اس کی تقریر کو سننے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آتے تھے، لوگ چھتوں پر آ جاتے تھے، تو وہ ایک نیشنل لیڈر جس کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم جاری کیا گیا، صرف ضیاء الحق نے اس وقت عدالت کے اوپر یہ پریشر ڈالا کہ عدالت کے جو جج ہیں وہ ان کے حکم کی تعمیل کے مطابق یہ فیصلہ کریں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ ادار پر لٹکا دیا جائے، اور ان کو لٹکا دیا گیا۔ تو آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ مری گیسٹ ہاؤس میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت بھی ضیاء الحق نے جا کر ان کو سلوٹ کیا، اس وقت بھی ضیاء الحق نے جا کر ان کو اس طرح سے سلوٹ کیا۔ اور آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ وہ مشرف جو نواز شریف کے پاؤں کی یخنی پیا کرتا تھا، وہ کسی وقت میں پیا کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، بہت سے لوگ لگاتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا۔ اور ایک تو بڑے اسپرچولسٹ، ایک بڑے آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑے صوفی آپ سمجھ لیں کہ صوفیزم کو تو میں ویسے دل سے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس وقت ان کا ایک بڑا مقام تھا اور لوگ ان کے جو ہے وہ آستانے پر جایا کرتے تھے، اور میں نہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، ان کو نواز شریف صاحب نے زمین دی اور بالکل دی، شاہ جلانی روڈ پر ان کا ایک دربار بھی ہے، تو وہ بھی نواز شریف صاحب کے والد مرحوم میاں شریف صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ تو سر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں اگر بات کروں تو پھر وہ برا مانیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کھلتی ہیں تو پھر زبان پر جب آتی ہیں تو پھر کھل کر بیان کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ تھے جو نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ مرہون منت تھے، ان کے والد صاحب کے مرہون منت تھے۔ تو آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ اس وقت بھی پرویز مشرف نواز شریف صاحب کو سلوٹ کیا کرتا تھا، نواز شریف صاحب کے تابع تھا، اور نواز شریف صاحب جب حکم دیتے تھے تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ، مجھے ابھی بھی وہ واقعہ یاد ہے کہ 1999 کا جو ملٹری کو تھا، جو 1999 میں پرویز مشرف نے پاکستان کی جمہوریت کو داغدار کر کے پاکستان میں آمرانہ پالیسی کو فروغ دیا، آمرانہ پالیسیز کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی، اور پاکستان میں جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا، وہی پرویز مشرف جو ہے اس کے سامنے نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے کہ جو پھٹنا پھٹ لو، میرا جو کرنا کر لو۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کیا آپ سب کو یاد ہے۔ تو سر یہ جو ہمارے وزرائے اعظم ہیں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا۔ اگر تھپڑوں کی بات کی جائے تو تھپڑوں تک نوبت نہیں آتی، جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ براہ راست آ جاتی ہیں، وہ وزرائے اعظم کو بتا کر نہیں آتے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، میر ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ کیا ہوا اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر صرف اتنا کہوں گا کہ ایک پارلیمنٹ نے، ایک مجلس شورا نے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کیا اور عمران خان فارغ ہوئے، ورنہ ان کی تو اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ لیکن جو سابق وزرائے اعظم جن کو اداروں کی پولیٹیکل انوالومنٹ کے ذریعے اپنے اقتدار سے، اپنی حکومتوں سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے سر۔ جو وزرائے اعظم تختہ ادار پر لٹکے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لٹکایا گیا، اس کا جواب آج تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیا، اس کی آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی۔ تو سر یہ جو فیک نیوز ہے کہ جی تھپڑ پہ گئے، 9-10 اپریل کی درمیانی شب کو یہ خبر آئی اور اس وقت بھی کہا گیا کہ عمران خان کو تھپڑ پڑے، اس وقت بھی یہ فیک نیوز تھی۔ اور آج جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھپڑ شریف کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، بسرا صاحب جو پی ٹی آئی کے سو کالڈ لیڈر ہیں اور اس کے بعد وہ آ کر ٹی وی پہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ فیک خبر تھی۔ یہ جو اب چلی یہ اب بھی فیک ہے، اور عمران خان صاحب کی دفعہ یہ جب ٹی وی پر آئی، نیشنل ٹی وی کے اوپر ٹریگرز چلے، تب بھی یہ فیک تھی۔ تو سر یہ فیک خبریں جو پھیلاتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ جو ہوا اس کو تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔